बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 27 अगस्त 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कल अफ़गानिस्तान के अंदर रात के वक्त काबुल के एयरपोर्ट पर धमाके हुए हैं, जिसके नतीजे में बहुत से आम लोग मारे गए हैं, बहुत से लोग ज़ख्मी हुए हैं और इसमें अमरीकी फ़ौजी भी शामिल थे। नाज़रीन, जो अब ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं, जो कल रात को धमाके हुए हैं काबुल एयरपोर्ट पर, उसकी वजह से 100 अफराद जाँ बहक हुए हैं और इसी तरह से 300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 13 अमरीकी फ़ौजी भी हलाक हुए हैं और 20 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी भी ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, 2 धमाके हुए थे काबुल एयरपोर्ट पर। जहां पर धमाके हुए वहां पर रश था, अमरीकी फ़ौजी मौजूद थे और आम शहरियों का एक बड़ा इज्तिमा था या एक बड़ा इज़्दिहाम था, रश था जहां पर यह धमाका हुआ है। नाज़रीन, इस धमाके की ज़िम्मेदारी दाइश खुरासान ग्रुप ने कबूल की है, जिसको इंग्लिश के अंदर ISKP कहा जाता है, और इसने ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए ये भी कहा है, बाकायदा इनका एक पैगाम जारी हुआ है जो इन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर और इसी तरह से दीगर जगहों पर नशर किया है। इस पैगाम के अंदर इन्होंने कहा है कि एक शख्स था, उसका नाम अब्दुर्रहमान गालिबन बताया गया है और अफ़गानिस्तान के शहर लूगर से उसका ताल्लुक़ बताया गया है, और कहा है कि इसने धमाका किया है अमरीकियों पर और अमरीका के जो कंट्रैक्टर थे, जो अमरीका भागना चाह रहे थे, उन पर, जो जासूस थे अमरीका के। और इसी तरह से इन्होंने तालिबान को भी दुश्मन करार देते हुए कहा कि तालिबान पर भी यह हमला हुआ है। तो इसे ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए खुशी का इजहार दाइश की जानिब से किया गया है कि हमने तालिबान को और इसी तरह से जो अमरीकी हैं या उनके इत्तिहादी हैं या उनके जासूस या कंट्रैक्टर हैं, उनको हमने कत्ल कर दिया है। ये ज़िम्मेदारी कबूल की गई है दाइश की जानिब से। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि दाइश को आखिर अफ़गानिस्तान के अंदर कौन सपोर्ट करता रहा है और दाइश के पास ये धमाका खेज़ मवाद कहाँ से आता है। हालांकि आप जानते हैं दुनिया के अंदर जो दाइश है इसको एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है, लेकिन फिर भी ये धमाका खेज़ मवाद कहाँ से हासिल कर लेते हैं और कौन इसे सपोर्ट करता है। नाज़रीन, 2017 का साल वो साल है जब अमेरिका ने इराक़ से दाइश को अफ़गानिस्तान पहुंचाना शुरू किया। सूबा नंगरहार के अंदर और दीगर जगहों में तालिबान और दाइश के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। तालिबान पर दाइश ने बहुत सख्त हमले किए और जिसकी वजह से तालिबान को बेहद नुकसान भी हुआ। दर्जनों नहीं सैकड़ों तालिबान के मुजाहिदीन दाइश के हमलों में शहीद हुए। तो दाइश को तालिबान के ख़िलाफ़ इसलिए उतारा गया ताकि तालिबान की क़ुव्वत को, ताकत को कमज़ोर किया जाए और अफ़गानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत ना आने दी जाए। नाज़रीन, यही वो ज़माना था जब अफ़गान तालिबान ने बदरी 313 नामी फ़ौज बनाई, जिसने फिर ताबड़तोड़ हमले किए और दाइश का ख़ात्मा करके दिखाया। आज भी अफ़गान तालिबान की सबसे जो हाई और एलीट फ़ोर्स है, स्पेशल फ़ोर्स है, उसका नाम बदरी 313 है, जो ग़ज़वा बदर के नाम से मौसूम है और जिसके अंदर 313 का जो अदद है ये सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की उस तादाद की तरफ मंसूब है जो बदर के अंदर शरीक हुई थी। तो बहरहाल ग़ज़वा बदर से मौसूम बदरी 313 फ़ौज ने दाइश को शिकस्त 2017 के अंदर दे दी थी। जो बाकी मानदा दाइश के सरगने थे या उनके दहशतगर्द थे, वो काबुल फ़ौज की मदद के लिए मजबूर हुए और काबुल फ़ौज ने उनकी मदद भी की। ना सिर्फ काबुल फ़ौज ने मदद की बल्कि बाकी मुल्कों से भी उनको मदद मिलती रही, यहाँ तक कि जब तालिबान ऑपरेशन करते दाइश के ख़िलाफ़ तो काबुल फ़ौजें दाइश के लोगों को बचाने आ जाती और फिर दाइश के गुंडों को और इनके दहशतगर्दों को काबुल हुकूमत ने अपने सेफ़ हाउस में भी पनाह दिए रखी। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि दाइश तालिबान की भी दुश्मन है और अफ़गान तालिबान के साथ साथ अफ़गान अवाम की भी दुश्मन है, और इसे सपोर्ट और इसे अफ़गानिस्तान के अंदर लाने वाला जो मुल्क है वो ख़ुद अमरीका है और यूरोप है और नेटो है, जिसने तालिबान के ख़िलाफ़ इसको अफ़गानिस्तान के अंदर उतारा था। अब नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि साल 2016 के अंदर और 17 के अंदर कुछ ऐसी तहलका खेज़ रिपोर्टें नशर हुई हैं। ये आज से 4-5 साल पहले की बातें हैं। उस वक्त ये इंकशाफ हुआ था
کہ داعش کو جو دھماکہ خیز مواد اور دیگر جو کمپوننٹس ہیں یہ جن جن ملکوں سے ملتے ہیں اس میں دوسرے نمبر پر بھارت ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، بھارت کا اپنا اخبار ہے ہندوستان ٹائمز، اس کے اندر بھی یہ رپورٹ چھپی، وال اسٹریٹ جرنل کے اندر چھپی، اور اسی طرح سے رائٹر نے یہ خبر اور نشر کی، یہ خبر اور رپورٹ نشر کی۔ اس کے بعد پوری دنیا کے اندر یہ رپورٹ نشر ہوئی کہ داعش کے پاس ہے جو ہتھیار جاتے ہیں، جو مواد جاتا ہے دھماکہ خیز مواد کے لیے، جس کے ذریعے سے وہ خودکش بمباری کرواتے ہیں، تو یہ جو مواد ہے اس کے اندر دوسرے نمبر پر جو ملک ہے وہ بھارت ہے۔ پہلے نمبر پر ترکی کا نام لیا گیا کہ ترکی کی 13 کمپنیاں جو داعش کو ہتھیار اور داعش کے پاس جو کچھ مواد ہے وہ ترکی کی کمپنیوں سے لیا جاتا ہے، اور پھر بھارت کی 7 سے 8 کمپنیاں تھیں جن کے پاس داعش کے پاس جن کا مواد موجود ہوتا ہے۔ دنیا کے 20 ممالک کا نام سامنے آیا تھا، اس میں امریکہ بھی شامل تھا، چائنا بھی تھا، UK تھا، اور یورپ کے دیگر ممالک شامل تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف سے دنیا یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم داعش کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، دوسری طرف سے جو داعش کو اسلحہ اور ہتھیار اور مواد فراہم کیا جا رہا ہے ان ممالک کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا ہے، بالخصوص بھارت کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا ہے، جہاں پر جو جوہری ہتھیار بنانے کے لیے جو مواد ہے، یورینیم ہے، وہ بھی بلیک مارکیٹ کے اندر عام لوگوں کے ہاتھوں فروخت ہوتا ہوا پکڑا گیا ہے۔ تو خطے کے اندر بھارت سب سے بڑا ملک ہے جو امن و امان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ افغانستان کے جو حکمران رہے ہیں، جو وہاں کے پولیٹیکل لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، ان کے بھی بیانات موجود ہیں۔ حامد کرزئی کا بیان موجود ہے، گلبدین حکمت یار کا بیان ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان جو دوحہ معاہدہ ہوا ہے اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے بھارت پلان کیے ہوئے ہے، داعش کو سپورٹ کر رہا ہے، اور داعش کے ذریعے سے نہتے شہریوں پر حملے کروا کے اس کا الزام طالبان پر لگایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، سکھوں کے گردوارے پر افغانستان میں حملہ ہوا، ایک ہسپتال پر، بچوں کے ہسپتال پر حملہ ہوا، جہاں پر بچوں کی جو ہسپتال تھا جہاں پر بچوں کی پیدائش ہو رہی تھی وہاں پر یہ حملہ ہوا۔ اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی، اور اس کے پیچھے بھارت کا NDS کا جو افغانستان کی کابل حکومت کی خفیہ ایجنسی تھی، اور اسی طرح سے کابل حکمرانوں کا ہاتھ تھا طالبان کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو اس لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو حملہ ہے اگر داعش کے ذریعے سے کروایا گیا ہے تو داعش کو سپورٹ کرنے والا امریکہ، یورپ، بھارت اور ان کے اتحادی ہیں، اس لیے اب اس پر آنسو بہانے کا فائدہ کیا ہے؟ ناظرین کرام، بہرحال امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان ضرور سامنے آیا ہے، امریکی صدر جو بائیڈن نے خطاب بھی کیا ہے اس واقعے کے بعد، اور جو 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اس پر غم کے آنسو بہائے ہیں، اور کہا ہے کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا اور امریکہ کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ اس کے علاوہ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اعتراف کیا ہے کہ داعش اور طالبان کے درمیان کسی طرح کا اشتراک نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس اس کے کوئی ثبوت ملے ہیں کہ داعش اور طالبان نے مل کر کابل ایئرپورٹ پر حملہ یا دھماکہ کیا ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ طالبان نے داعش کے خلاف آپریشن ضرور کیے ہیں، اور ہم اب جنہوں نے حملہ کیا ہے ان کو ماریں گے، ان کو قتل کریں گے، اور ان سے بدلہ ضرور لیں گے، یہ کہا گیا ہے جو بائیڈن کی جانب سے۔ لیکن ناظرین کرام، اس کی کچھ اور ایفیکٹس بھی ہیں، کچھ اور ریزنز اور کچھ اور وجوہات بھی ہیں جو یہ حملہ ہوا ہے۔ اس حملے سے تقریباً 16-17 گھنٹے پہلے امریکہ نے وارننگ جاری کی تھی، اور امریکی صدر جو بائیڈن نے خود کہا تھا کہ شہری اور امریکی دور رہیں گیٹ سے، کابل ایئرپورٹ کے گیٹ سے، کیونکہ وہاں پر حملے ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر خطرہ موجود ہے داعش کے حملوں کا۔ تو یہ الرٹ جاری کیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امریکہ نے الرٹ جاری کر دیا تو پھر امریکہ نے اپنے فوجیوں کو وہاں کیوں کھڑا کر رکھا تھا؟ وہ لوگ سیکیورٹی اور ڈیوٹی پر کیوں مامور تھے اس جگہ پر جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے، حالانکہ انہی جگہوں پر تھریٹ موجود تھا؟ پھر وہاں سے گیدرنگ کو کیوں ختم نہیں کیا گیا؟ اب یہاں پر جو افغان طالبان کا بیان سامنے آیا ہے، افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا، سہیل شاہین کا، اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جہاں پر حملہ ہوا ہے اس علاقے کی، اس جگہ کی ذمہ داری طالبان کے پاس نہیں تھی، یہ جو سیکیورٹی ہے یہاں کی یہ امریکی فوج کے پاس تھی، اور یہ امریکی فوج کے ماتحت علاقہ تھا جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان کے علاقے میں یہ دھماکہ نہیں ہوا، ان کی ذمہ داری بھی نہیں بنتی تھی۔ تو اگر امریکہ کو پتہ تھا کہ دھماکہ ہونا ہے
اور اس طرح کی خدشات اور الرٹ موجود ہیں، تو پھر امریکہ نے یہاں پر ازدحام کو، رش کو منتشر کیوں نہ کیا اور امریکہ نے اپنے فوجیوں کو یہاں سے کیوں نہ ہٹایا؟ تو یہ بہت سیریس سوال ہیں جو جنم لے رہے ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ امریکہ کی طرف بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ یا تو یہ امریکہ کی ناکامی ہے، ان کا فیلئر ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بھی نہ بچا سکے اور دیگر شہریوں کو بھی نہ بچا سکے، یا پھر امریکہ نے یہ غفلت سے اور جان بوجھ سے کروایا ہے۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام، یہ واقعہ قابل مذمت ہے، طالبان نے بھی اس کی مذمت کی ہے اور اس کی تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف سے ناظرین کرام، اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں کہ اس دھماکے سے کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ 31 اگست کے بعد امریکہ فوجی انخلا کرنا چاہتا تھا، اور جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو پریشرائز کرنا اور بدنام کرنا بھی ایک اس کا فیکٹر تھا، اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام یہ وجہ بھی ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ دنیا تعلقات نہ بنائے، اسلامی حکومت کے ساتھ انویسٹمنٹ نہ کرے، سرمایہ کاری نہ کرے، لوگ کابل نہ آئیں اور طالبان کی حکومت کو، اسلامی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اس لیے یہ مختلف ریزنز اور وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام، قابل افسوس واقعہ تھا اور اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایک خبر پھر یہ بھی بعد میں سامنے آئی کہ مزید دھماکے ہو رہے ہیں، لیکن طالبان نے اور امریکہ نے وضاحت کی کہ یہ دھماکے امریکہ خود کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ کا جو فوجی ساز و سامان تھا، جس میں گولہ بارود بھی تھا اور دیگر اکوپمنٹ بھی تھی جو امریکہ واپس نہیں جا سکتے ہیں، ان کو امریکہ نے خود تباہ کیے ہے۔ تو اس کی وجہ سے کابل کے اندر کئی دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ تو اس وقت اب جو امریکی انخلا کا معاملہ ہے، تو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ 24 گھنٹوں میں امریکہ کا فوجی انخلا مکمل ہو جائے گا، اور اسی طرح سے دھماکوں پر عالمی جو رہنما ہیں انہوں نے مذمت کی ہے، اقوام متحدہ نے، یورپ کے رہنماؤں نے، پاکستان اور دیگر جگہوں سے بھی، اور اسی طرح سے انخلا جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ نیٹو نے کہا ہے کہ ہم اپنے انخلا کو حتمی طور پر مکمل کریں گے، اور اس وقت جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اب افغانستان کا جو مقامی وقت ہے وہ صبح کے تقریباً 10 بجے کے بعد کا وقت ہے، اور اس وقت بھی خبریں سامنے ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر سے جو برطانوی فوجی ہیں ان کا انخلا آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، اس واقعے کے بعد افغان طالبان کافی حساس ہو چکے ہیں اور افغان طالبان نے سرچ آپریشن تیز کر دیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں افغان طالبان ڈور ٹو ڈور جا کر آپریشن کر رہے ہیں، ہر گھر کا جا کر محاصرہ کر کے وہاں سرچ آپریشن کرتے ہیں، ان سے ہتھیار واپس لیتے ہیں، لوگوں کی تفتیش کرتے ہیں کہ یہاں پر کون لوگ ہیں اور اس گھر کے اندر رہنے والے مقامی لوگ ہیں، باہر سے تو نہیں آئے ہوئے۔ یہ ساری چیزیں طالبان جب کرتے ہیں تو مغرب کا میڈیا پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے کہ طالبان لوگوں کو ہراساں کر رہے ہیں، گھروں کے اندر جا کر چھان بین کر رہے ہیں اور ان سے اسلحہ واپس لے رہے ہیں۔ تو افغان طالبان کہتے ہیں کہ جب ہم آپریشن کرتے ہیں کہ یہ واقعات نہ ہوں، یہ دھماکے نہ ہوں، یہ جرائم نہ ہوں، تو یورپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب یہ واقعات ہو جاتے ہیں تب بھی یورپ چیخیں مارتا ہے کہ طالبان کی یہ ناکامی ہے۔ حالانکہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ کامیاب اسٹریٹجی ہے، افغانستان کے اندر لوگوں سے اسلحہ کا واپس لیا جانا اور لوگوں کے گھروں کے اندر جا کر تفتیش کا کرنا یہ بہت ضروری ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ گھر میں کون کہاں سے آیا ہوا ہے اور کون یہاں کا رہنے والا ہے اور کون دشمنوں کا ساتھی ہے۔ اس لیے افغان طالبان اب یہ آپریشن تیز کریں گے اور اس پر اب یورپ کو پروپیگنڈا طالبان کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ناظرین کرام، افغانستان کے حوالے سے اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ ان اپڈیٹس کے حوالے سے اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے بھی ضرور دیجیے گا، اور ساتھ ساتھ آپ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر اور اسی طرح سے میسنجر اور دیگر جگہوں پر بھی نشر کریں، تاکہ لوگوں کو حقائق مل سکیں، درست معلومات مل سکیں، اور جو پروپیگنڈا ہے، کیونکہ اس دھماکے پر بھارت کا میڈیا سب سے زیادہ خوشی منا رہا تھا اور اسی طرح سے صہیونی میڈیا بھی سب سے زیادہ خوشی منا رہا تھا، تو لہٰذا جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، جو طالبان کے دشمن ہیں، ان کی حکومت کے دشمن ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس پروپیگنڈے سے لوگوں کو بچانے کے لیے یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ لازمی نشر کریں اور انہیں اس چینل کو سبسکرائب کرنے کا بھی کہیں، اور ساتھ ساتھ جو پنشیر کے حوالے سے یا دیگر جو اپڈیٹس ہیں وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ تو اس لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر کے رکھیں، اور دوستوں کو بھی کہیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔